बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की और इमरान खान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से तीन अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम के साथ, आइन के साथ, कानून के साथ, जमहूरियत के साथ और पाकिस्तान के आइंदा सियासी मुस्तकबिल के साथ है। इमरान खान एक बार फिर डट गए और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया अपने वकला से जेल में गुफ्तगू के बाद, और कहा कि आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए वो 1000 साल भी अगर इससे छोटे जेल के सेल के अंदर रहें, रखा जाए उन्हें, तो वो रहने के लिए तैयार हैं। और प्लेट में रख कर हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। अवाम को मज़ीद क्या कहा, उमैर नियाज़ी ने यह तफसीलात मीडिया से शेयर की, लेकिन इसके साथ जेल इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक इमरान खान की क्या मज़ीद गुफ्तगू हुई अपने वकला के साथ और इमरान खान से क्या मुतालबात किए जा रहे थे, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी हवाले से एक अहम तरीन शख्सियत की शहबाज शरीफ से वीडियो जो है वो ऑडियो लीक का जो मामला है वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। और इस वक्त बाखबर हल्के इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी टेलीफोन कॉल की ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं जो अहम तरीन शख्सियत और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई, जिसमें यह मामला इमरान खान का सामने आया। अहम तरीन शख्सियत की जानिब से इमरान खान के हवाले से यह कहा गया शहबाज शरीफ को कि हम इमरान खान को नहीं तोड़ सके, जिसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी भी सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन जो कि 2-3 दिन से नई हल्का बंदियों और इलेक्शन के हवाले से गौर गोश कर रहा था, इस नई सूरत हाल के अंदर उसका बयान भी आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, स्टेटमेंट आ गई नई हल्का बंदियों के हवाले से कि नई हल्का बंदियां होंगी, इलेक्शन 90 दिनों में नहीं हो सकते, हल्का बंदियां दिसंबर तक होंगी और फिर उसके बाद फरवरी या मार्च के अंदर इलेक्शन। और इसके साथ साथ अहम तरीन मामले के ऊपर आर्मी चीफ का बयान भी सामने आया, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये तमाम तर मामलात हैं जनाब आपस में जुड़े हुए। जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वहीं से आगाज़ कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इन तमाम तर माहौल के बाद हुआ। और वो खबर ये थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की थी। और ज़राए का दावा है कि ये जो मुलाकात है ये 2 घंटे से ज़ायद जो है वो जारी रही थी। और ये मुलाकात एक ऐसे माहौल में हुई थी, कल हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त उनके सदर आबिद ज़ुबैरी की जानिब से दायर की गई, जिसमें यह कहा गया कि कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नई मरदमशुमारी के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, क्योंकि कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर निगरान वज़ीर-ए-आला तो उन इजलासों के अंदर शिरकत ही नहीं कर सकते। वो कैसे बैठे और उन्होंने कैसे डिसीजन दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो 2023 में नई मरदमशुमारी हुई, जिसे डिजिटल मरदमशुमारी कहा जा रहा है, जिस पर काफ़ी हल्कों के एतराज़ात हैं, उसको नोटिफाई कर दिया गया। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को यह कहा जाने लगा कि अब वो नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करे। और इस दरखास्त के अंदर यह कहा गया था कि यह बदनीति है, और ख़ास तौर पर ऐसे माहौल के अंदर कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना कराकर एक रवायत पैदा की गई है। मकसद इनका नेशनल असम्बली के इंतखाबात भी 90 दिन के अंदर ना कराना था, इसलिए असम्बली वक्त पर नहीं तोड़ी गई, वक्त पर तहलील नहीं की गई। वक्त पर तहलील होती तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होते और कोई ऐसी रवायती सामने ना होती कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए हों। लेकिन जानबूझकर बदनीति से 2-3 दिन पहले यह असम्बली इसलिए तोड़ी गई ताकि पंजाब और केपी के इलेक्शन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बावजूद जो रवायत बन चुकी है उस रवायत को आगे लेकर चला जाए और ये इलेक्शन भी डिले किए जाएं। अब ये मुलाकात होती है और फिर इस मुलाकात के बाद आज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज तीसरा दिन से मुसलसल जो है वो इस मामले के ऊपर इजलास कर रहा था कि आया इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएं या फिर नई हल्का बंदियां कराई जाएं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मतलब था कि 9 नवंबर से पहले हर सूरत पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात होने चाहिए। अगस्त का अगर हिसाब लगा लिया जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लेकिन अब यह कहा गया है कि हल्का बंदियों का अमल ही 14 दिसंबर को पूरा होगा और उसके बाद फिर 2 माह का अरसा यानी मामलात को मिड फरवरी तक ले जाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले वो अहम तरीन
ملاقات جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا، چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرنا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستانی عوام سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ سپریم کورٹ کے ذرائع کا بھی یہ دعویٰ تھا، ہم اس پلیٹ فارم پر ذکر کرتے رہے کہ کچھ حیران کر دینے والے سرپرائز فیصلے آئندہ آنے والے چند دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں سامنے آ سکتے ہیں 15 ستمبر سے پہلے، جس میں ایک فیصلہ، 2 فیصلے پہلے آ چکے، ریویو ججمنٹ کے حوالے سے، پنجاب کے پی کے الیکشن کے حوالے سے، شیڈول برقرار رہنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیب ترمیم کے حوالے سے جو کیس تھا اس کا لگنا، اور پھر سپریم کورٹ بار کی جانب سے اس درخواست کا آنا تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب اس کے اوپر آپ کے کمنٹس چاہیے کیونکہ بڑی تعداد میں پاکستانی عوام بھی یہ بات کر رہی ہے کہ عدلیہ کی جانب سے بھی پی ڈی ایم کے ان کے بقول فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ لوگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کرانے کی بجائے کل کے بعد ہونے والی اس ملاقات کے بعد آج جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، کیا اس کے پیچھے جو ہے حمایت شامل ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی 2 گھنٹے سے زائد ملاقات، اس میں جو جلد الیکشن کرانے کے حوالے سے بات چیت، مردم شماری کے معاملات، کونسل آف کامن انٹرسٹ، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آئین قانون پر عمل کریں، الیکشن کمیشن نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا، اس قسم کی خبریں آئی تھیں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خاص طور پر اس وقت جب کل سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ عمران خان نے کوئی بھی موقف ماننے سے انکار کر دیا، اور خاص طور پر وہ ایک مطالبہ جس پر بشرا بی بی بھی ملی عمران خان سے، ان تک یہ میسج پہنچایا گیا تھا۔ عثمان بزدار کے قریب سمجھے جانے والی یہ خاتون شخصیت کی جانب سے بشرا بی بی کو اور عثمان بزدار کے قریبی ذرائع کا دعویٰ تھا کہ یہ پیغام ان تک اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پہنچایا گیا ہے، اور وہ تھا کہ رجیم چینج آپریشن اور دیگر معاملات کے اوپر عمران خان خاموشی اختیار کر جائیں۔ آج پھر عمران خان نے یہ کہا کہ چاہے سائفر کے گم ہونے کا معاملہ ہو، چاہے رجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہو، یا پھر 9 مئی کے واقعات ہوں، عمران خان نے واضح کر دیا کہ آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، اور وہ تمام تر ثبوت وہاں پر جوڈیشل کمیشن کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں ان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر ملکی آقاؤں کی اشیر بات کے ساتھ، اندرونی سہولتکاروں کی مدد کے ساتھ پی ڈی ایم مافیا نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرایا۔ اس میں سائفر بھی موجود تھا جس کی اب بین الاقوامی میڈیا بھی تصدیق کر رہا ہے، اس کے ثبوت بھی عمران خان رکھیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کے واقعات کیسے اور کیوں کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف پلان ہوئے، اس کی تفصیلات بھی وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اب عمران خان جب اس معاملے کے اوپر ڈٹ گئے، جب انہیں یہ بات کر دی کہ وہ تمام تر چیزیں فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، جب انہوں نے کہا کہ انہیں 1000 سال تک بھی رکھا جائے لیکن وہ حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، جب انہوں نے عوام کو یہ کہا کہ آپ ڈٹ جائیں، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا کرتی، اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، تو آپ جدوجہد کریں، تو ایسی صورتحال کے اندر اب اسٹیبلشمنٹ کا پلان بی، کیونکہ پلان اے یہ تھا کہ اگر عمران خان یہ مطالبات مان لیتے ہیں تو اس کے بعد الیکشن نومبر کے مہینے کے اندر کرائے جا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تیاریاں بھی چل رہی تھی کیونکہ الیکشن کمیشن تو انتخابات کے حوالے سے پہلے ہی تیاریاں کر رہا ہے، 2022 کے اندر حلقہ بندیاں بھی ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو نئی مردم شماری کے نوٹیفیکیشن کا کٹا کھولا گیا تھا سپریم کورٹ بار کے کہنے کے مطابق یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ اٹھا کر باہر پھینک سکتی تھی اور الیکشن نومبر کے مہینے میں ہو سکتے تھے۔ لیکن اب اس نئی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں عمران خان کے ڈٹ جانے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج کہا کہ وہ 17 اگست یعنی آج سے فریز کر رہے ہیں پرانی تمام حلقہ بندیوں کو، جو معاملات ہیں ان کو فریز کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ عمل وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اگست کے مہینے کے اندر ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک یہ معاملہ جاری رہے گا، اور فائنل پبلیکیشن آف ڈی لیمیٹیشن وہ کریں گے جناب 14 دسمبر کو، یعنی تقریباً خود کو انہوں نے 4 ماہ کا وقت دے دیا، جس کے اوپر پی ڈی ایم مافیا پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ 14 دسمبر تک وہ حلقہ بندیوں کا اپنا عمل جو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ 54 دنوں کا شیڈول دیں گے۔ اب 14 کے بعد اگر 2 ماہ اس کے اندر شامل کر لیے جائیں تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی فروری کے مہینے کی آس پاس کی تاریخ بنتی ہے 54 دنوں کا اگر وہ شیڈول دیتے ہیں تو۔ اب اس صورتحال کے اندر اس نئی ڈیولپمنٹ پیدا ہو جانے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو درخواست دائر کی
کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر کیا سماعت اس ہفتے یا آئندہ ہفتے ہونے جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اگر آئین اور قانون کے تحت کھڑے ہوئے تو آئینی اور قانونی نقطہ تو واقعی یہی ہے کہ نگران وزرائے اعلیٰ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ جو نگران ہیں وہ تو دونوں صوبوں کے اندر 90 دن کے لیے انتخابات کے حوالے سے آئے تھے، چہ جائے کہ وہاں بیٹھ کر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس قسم کے وہ فیصلے کریں۔ اب جو نگران سیٹ اپ کے وزراء سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر بھی اس قسم کی باتیں گردش میں ہیں کہ یہ پلان کیا گیا تھا کہ یہ 2 یا 3 ماہ نہیں بلکہ کم از کم 6 ماہ کا سیٹ اپ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم پر گزشتہ 1.5 سال سے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کی حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو کم از کم 6 مہینے تک کے لیے چلے، IMF سے ڈیل حاصل کر لیے جانے کے بعد۔ اب معاملہ جو سر دست ہے وہ یہ ہے، جو دعویٰ کر رہے ہیں اسلام آباد کے باخبر کے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مافیا کا، ہینڈلرز کا اور جو سہولت کاروں کا پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ اس 6 ماہ کے اندر عوام کو اتنا رگڑا لگ جائے کہ عوام PDM کے 16 ماہ کے اندر لگایا گیا ان کی جانب سے جو عوامی رگڑا ہے اس کو وہ بھول جائیں اور لوگوں کے ذہنوں سے وہ یادیں محو کر دی جائیں، نکال دی جائیں کہ PDM حکومت کے جو 16 ماہ انہوں نے گزارے اور اتنی سختیاں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنی مہنگائی ہو جائے کہ لوگوں کو PDM کا دور، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر PDM فوری طور پر انتخابات میں جاتی، نگران سیٹ اپ بننے کے بعد 2 ماہ کے اندر اگر الیکشن ہو جاتے، اگر اسمبلیاں وقت پر تحلیل ہوتی تو آخری حکومت انہی کی ہوتی، عوام کا رد عمل آتا اور ڈیفینیٹلی عوام نے ان کے خلاف عمران خان کو ووٹ دینا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ان بیچاروں کا یہ خیال ہے کہ 6 ماہ کے اندر یہ عمران خان کو غیر مقبول کر دیں گے اور PDM 6 ماہ کے اندر مقبول ہو جائے گی۔ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسی خواہشوں کے اوپر صرف اور صرف ہنسا جا سکتا ہے، دیوانے کا خواب قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پلان اس قسم کا تھا کہ عمران خان اگر 31 اگست سے پہلے واپسی ان کی اس صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مطالبہ مانے، پاکستانی سسٹم کے اندر، سیاسی سسٹم کے اندر وہ واپس آ جائیں، لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کو بھی مل جائے اور پھر الیکشن نومبر کے مہینے کے اندر کرائے جائیں۔ لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر جب عمران خان ڈٹ گئے ہیں تو مزید انہوں نے دباؤ بڑھانے کے لیے پلان بی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، اور کل ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف الیکشن کمشنر کی، جس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے اس کے اوپر، لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس ملاقات کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی ہے اس تمام تر صورتحال کے اندر، کہ جس کے بعد اب الیکشن کمیشن کی جانب سے کھل کر ایک باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن پریس ریلیز جاری کر دی گئی ہے کہ جناب ہم تو حلقہ بندیاں کرنے جا رہے ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت نئی مردم شماری کی روشنی میں، اور 14 دسمبر تک کریں گے۔ حالانکہ الیکشن ایکٹ سے زیادہ اہم ہے آئین اور قانون، جو کہ آئین خاص طور پر جو کہ 2/3 اکثریت ہی سے بدل سکتا ہے، اور نئی مردم شماری کے بعد اگر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے، صوبوں کا شیئر بھی بدلنا ہے، تو اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں، اعتزاز احسن رضا ربانی، دیگر قانونی ماہرین بھی اس کے اوپر بات کر چکے۔ اب یہ یہاں سے نقطہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کہیں گے جناب ہم حلقہ بندیاں تو نہیں کر دیتے ہیں، لیکن یہ کرتے ہیں کہ جناب سیٹوں کا جو شیئر ہے وہ تبدیل نہیں کرتے، یعنی چوں چوں کا مربع انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے ان تمام تر معاملات کو۔ مقصد ان کا صرف اور صرف کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف بغض جو ہے وہ نکالا جائے، الیکشن کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اب سے تھوڑی دیر پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، جڑاں کا جو افسوسناک واقعہ تھا، اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے انہوں نے کہا جناب کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کی کوئی پاکستان کے اندر گنجائش نہیں ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ بات بڑی زبردست ہے، بات بالکل درست ہے، اور ہم مسلسل کتنے عرصوں سے یہ سن رہے ہیں کہ جناب قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن سوال کرتے ہیں اور جو ہے وہ عوام پوچھتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اپنے فیصلہ سازوں سے بھی، کہ آئین تو قانون کے اوپر کی بھی ایک چیز ہوا کرتی ہے، پہلے جناب اصول و ضوابط ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط، پھر قوانین ہوتے ہیں، پھر آئین ہوتا ہے۔ تو پوچھتے ہیں پاکستانی عوام کہ کیا پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں، کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا جو پاکستان کی عدلیہ ہے، وہ اس موجودہ انتظامیہ سے آئین اور قانون کے تحت 90 دنوں کے اندر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کروا سکی؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ
مرکز کی حکومت بھی جانے کے بعد, وفاقی حکومت جانے کے بعد کیا آئین اور قانون کے تحت 90 دنوں کے اندر الیکشن کروا سکے گی؟ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا نہیں کروا سکتے. اب ایسی صورتحال کے اندر جب ہم عوام کو یہ کہیں گے کہ ان کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی, واقعی یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے جملوں کی یا ایسے بیانات کو وہ عوام جن کے سامنے آئین ٹوٹ رہا ہو, قانون ٹوٹ رہا ہو, کیا وہ اس قسم کے بیانات کو سنجیدگی سے لیں گے, یا ان کے سامنے آئین اور قانون کا ڈر ہوگا کہ جب وہ کل آئین اور قانون کو توڑیں گے تو انہیں کسی قسم کی سزا بھی ملے گی, جیسا کہ جڑامالہ کے اندر قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر لیا گیا. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کوئی خفیہ ہاتھ پاکستان کے حالات خراب کر کے, امن و امان کی صورتحال خراب کر کے پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ انہیں ڈیلے کروانا چاہتا ہے. تو جناب یہ تھی تازہ ترین صورتحال. لیکن جاتے جاتے ایک بات دوبارہ سے پھر وہی کہ کپتان کو اٹک جیل کے اندر 5 اگست سے لے کے 17 اگست تک 12 دن گزر چکے, لیکن ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.